बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, अब की हुकूमत पिछली हुकूमत के बारे में जब वो इक़्तिदार में थे तब कहा करती थी कि ये हुकूमत नाअहल है, ना तजर्बेकार है और सिलेक्टेड है। इस हुकूमत से कुछ भी हल नहीं हो रहा, इसीलिए महंगाई मार्च भी किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई मार्च के साथ साथ जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही थी उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए गए, आवाज़ भी बुलंद की गई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। और उस टाइम पर उस वक्त ये बात दुरुस्त थी कि महंगाई की शरह तेज़ी से बढ़ रही थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद बांधी कि ये हुकूमत आएगी तो महंगाई को कम करेगी, महंगाई की शरह घटेगी, इन्फ्लेशन कम होने के साथ साथ अशाए खुरनोश एक आम आदमी की पहुंच तक आ जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, जो मामलात जो हमारी जो अजनास हैं वो जो एक्सपोर्ट होती हैं वो भी एक्सपोर्ट होकर इंपोर्ट होने की बजाय एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी। बहुत सारी उम्मीदें थी, उसके अंदर से कुछ तो पूरी हुई लेकिन ज़्यादातर इन 2-2.5 महीने के अंदर पूरी ना हो पाई। मुश्किल फैसले इस हुकूमत को तो लेने पड़े, लेकिन उन मुश्किल फैसलों को अवाम मुश्किल फैसलों से नहीं, जालिमाना फैसलों के तौर पर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की कीमत अप्रैल के अंदर तकरीबन 150 रुपये फ़ी लीटर थी और अब जो है वो 134 रुपये फ़ी लीटर के करीब है। डॉलर अप्रैल में 183-85 के करीब था और अब जो डॉलर है वो 207 से तजावुज़ कर रहा है, कभी 211 हो जाता है, कभी 213 भी हो जाता है, लेकिन 207 के अराउंड है। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल की कीमतें फ़िलहाल 101.3 है। अभी इन्फ्लेशन रेट 13.8 है, मार्च के अंदर 12.7 था और अप्रैल में ये 13.3 था। तो महंगाई बढ़ी है, हुकूमत महंगाई के खिलाफ नारे लगाकर करने क्या आई? क्या खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो कहा था कि महंगाई मिटाना हमारा पर्पस नहीं था, जिसको PMLN डिसोन कर रही है, पर्पस ये था कि केसेस ना आगे बढ़ जाएं, क्या वो बात दुरुस्त थी या नहीं? इसके साथ साथ कुछ कानूनी मामलात हैं इस हुकूमत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अभी मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आ रही है, वो ये कह रही है कि ये इदारों के जो पंजे हैं उनके अंदर से नाखून निकाल कर उनको बिल्कुल बेज़रर करती चली जा रही है। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साथ भी यही किया गया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नेशनल अकाउंटेबिलिटी के जो अमेंडमेंट्स हुई उसके अंदर सेक्शन 21G, सेक्शन 9A, सेक्शन 4, सेक्शन 23, सेक्शन 5U, सेक्शन 24F, सेक्शन 5E, ये तमाम की जो तब्दीलियाँ की गई ये किसी ना किसी केस से जाकर मिलती हैं। क्या वाकई में ऐसा हुआ या नेशनल अकाउंटेबिलिटी के कवानीन के अंदर तरमीम लाजिम व मलजूम थी? क्योंकि किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी भी यही कहा करती थी, उस टाइम पर PMLN नहीं मानी, फिर PTI ने भी कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कवानीन में तरामीम होनी चाहिए, जो कि कुछ हुई भी। क्या वाकई में तरमीम जो की गई है इस बार वो सही है या नहीं है? नॉट जस्ट दैट, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो चैलेंज दरपेश है वो है फॉरेन एड कह लीजिए या फॉरेन फंडिंग कह लीजिए, और वो वाला केस ECP ने फैसला महफूज कर लिया है। क्या होने जा रहा है, ओवरऑल सियासत के उफ़क़ पे क्या चल रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे अ वेरी सीनियर एंड सीजन लॉयर ऑफ पाकिस्तान, एतजाज़ अहसन साहब, जो कि सीनियर और मंझे हुए सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। उनसे हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये बात तो करेंगे ही करेंगे कि हुकूमत करने क्या आई थी, महंगाई ख़त्म करने आई थी या महंगाई बढ़ाने आई थी? क्योंकि ट्रेंड तो हमें जो दावे किए गए थे उससे मुख्तलिफ लग रहा है। बट बिफोर दैट, एतजाज़ अहसन साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर कानूनदान हैं, जानी मानी शख्सियत है, मंझे हुए सियासतदान है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले आपकी स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। एतजाज़ साहब, आपने स्टेटमेंट दी कि जैसे हालात हैं ऐसे ये चलते रहे, महंगाई रही तो पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जनरल फीलिंग ये पाई जाती है कि हुकूमत में सारी इकोनॉमिक डिसीजंस तो सारे मुश्किल PMLN को लेने पड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने बस के नीचे PMLN को फेंक दिया है, तो इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को कैसे होगा एतजाज़ साहब? ये तो PMLN ज़्यादा ब्रांड फेस करेगी ना इसका। सबको ही करेंगे,
یہ گورنمنٹ میں ہمیں بھی کریں گے، بالکل کریں گے. مشکل حالات اور مہنگائی، بے روزگاری اگر یوں ہی رہی اگلے 14 مہینے تو ساری گورنمنٹ میں جتنی جماعتیں ہیں ان کو یہ افیکٹ کریں گے. پر اس میں یہ ہے کہ اب کئی فیصلے، مطلب ہے جو فیصلے مثال کے طور پہ لندن میں ہو گئے جب کابینہ نون کابینہ وہاں چلی گئی اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو فیصلے کیے ان میں سے کتنوں کا کیا مفید فائدہ ہوتا ہے ساری جماعتوں کو مل کے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو میں مطلب ہے بڑے کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو نون والے کہہ جاتے ہیں اور کر جاتے ہیں، جن سے فار انسٹنس میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت بات نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ تو پھر، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر مالک یا اختر مینگل صاحب وہ ایگری نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اب میں آشکار بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں. پر ایسی آشکار نہیں کرنا چاہتے اعتزاز صاحب، تھوڑا ہنٹ دے دیں. پورا آشکار نہ کریں، پورا پردہ نہ گرائیں، لیکن تھوڑا ہنٹ تو دے دیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی اختلافات ہیں مطلب حکومت کے اندر؟ یا نہیں دینا والی بات نہیں، اختلافات بظاہر تو کوئی نہیں ہے، بظاہر تو ساری پالیسی پہ پارٹیز متفق ہیں. اور یہ جو فار انسٹنس ابھی فیٹف کا ایک ہو گیا ہے جس پہ سارے متفق ہیں، آئی ایم ایف پہ متفق ہیں، یہ بڑے بڑے فیصلے تو متفق ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی ڈس ایگریمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں. کولیشن میں آخرکار مختلف جماعتیں ہیں تو، لیکن اگر وہ بات کرو چھوٹی ڈس ایگریمنٹ کی تو وہ بڑکا کے آپ کہ میڈیا اس کو اس طرح پیش کرے گا جیسے کوئی. لیکن چلے آپ نے اتنا تو بتا دیا چھوٹی چھوٹی ڈس ایگریمنٹس ہیں. چلے ہوتی ہیں وہ تو ہوں گی، ورنہ ایک ہی ہو جائے ساری جماعت ایک ہی ہو جائے. اچھا ویسے تو ابھی تو صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اعتزاز صاحب یہ کرنے آئی تھی حکومت، مہنگائی مارچ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کیا، کہا کہ یہ حکومت نا اہل ہے، کچھ نہیں کر سک رہی، نکمی ہے، نہ ان پہ ایکسپیرینس ہے، یہ ہیں بھی سلیکٹڈ، الیکٹ ہو کے بھی نہیں آئے، اتنا کچھ کہا پی ٹی آئی کے بارے میں. اور جب آئے تو 80-90 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا دیا، گیس کی قیمت بڑھا دی، بجلی کے پر یونٹ قیمت بڑھا دی اور اچھی خاصی بڑھا دی. So was this the thing that the government was here for? میرا خیال نہیں کہ یہ ادراک تھا، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس میں تمام پارٹیوں کو، کہ اتنے ایسے حالات ہوں گے کہ ان کو مجبوراً، اور آئی ایم ایف کا اتنا سخت کڑی شرائط ہوں گی کہ ادھر جانا بھی پڑے گا. اور وہ ایک لحاظ سے بہت لوگوں سے مطلب ہے پر بہت سارا بوجھ ڈالنا بھی پڑے گا. عام آدمی پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے اور پڑ گیا ہے، اور اس میں کوئی مطلب اس طرح کی ہم صفائی نہیں دے سکتے کہ جی ہمیں، یہ صفائی کے طور پہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو کوئی صفائی نہیں کہ جی ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں علم ہونا چاہیے تھا. پر اس میں اب مثال کے طور پہ یہ دو تھاٹس رہی ہیں کولیشن میں بھی، وہ یہ کہ ایک طرف میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ایک دم الیکشن کرا دیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کی غالب اکثریت یہ چاہتی تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ کہ یہ الیکشنز سے پہلے ریفارمز ہوں اور وہ الیکٹورل ریفارمز وغیرہ ہوں اور وہ کر کے پھر کوئی اسٹیبلائز کر کے جائیں. پر میرا نہیں خیال کسی کو اندازہ تھا کہ آئی ایم ایف کی اتنی شکنجے سخت ہوں گے اور ٹائٹ ہوں گے. اور وہ جو ہی اظہار اس کا ہوا ہے، اب ان کو میرا خیال ہے کچھ آئی ایم ایف پہ بھی نرمی کرنے لگا ہے. لیکن I'm sorry I'm cutting you short here اعتزاز صاحب، یہ اس بات پہ تو مذاق اڑایا کرتے تھے خان صاحب کا کہ جب خان صاحب نے کہا مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا
اکانومی اتنے برے حال میں ہوگی, 1 سال تک ہم نے سمجھنے میں لگا دیا, تب تو ساری جماعتیں مل کر خان صاحب کا مذاق اڑایا کرتی تھی کہ ان کو ادراک نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا, حکومت سے پہلے تیاری ہونی چاہیے تھی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کا مطلب ہے ساری وہ سیاسی جماعتیں جو کئی سالوں کا نہیں بلکہ کئی دہائیوں کا ایکسپیرینس لے کر آ رہی ہیں, انہیں ادراک ہوگا کہ what they were signing up for. ہونا چاہیے تھا, بالکل ہونا چاہیے تھا, اور بہت حد تک ہوگا بھی. پر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خرم دستگیر نے کیا کہا ہے. خرم دستگیر نے جو بات کہی ہے وہ اندر کی بات ہے, کیونکہ خرم دستگیر ایک مطلب سینئر لیڈر ہی نہیں, رہنما ہی نہیں مسلم لیگ نواز کا, بڑا ووکل, بڑا اسپوکس مین, بڑا آرٹیکولیٹ شخص ہے, بڑا ہی ناپ تول کے الفاظ ادا کرنے والا. ہی از آلویز بین ان دا میڈیا, اور بڑی اچھی طور سے سلیقے دار وہ گفتگو کرتا ہے. اس نے جو بات کہی ہے کہ ہمارا اصل مقصد تھا ہی نہیں کہ ہم مہنگائی کو یا کچھ ٹھیک کریں گے, یا یہ تباہی کر رہا ہے عمران خان اکانومی کی اور معیشت کی اور نااہل ہے. ہمارا تو مسئلہ تھا کہ ہم نے اپنی کنوکشن سے بچنا تھا, اور وہ ہمیں زیادہ مسئلہ تھا, اور ایک ہی مسئلہ تھا. اب ون پوائنٹڈ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں شیئر کیا گئی بات کہ جی یہی ایک مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے ذہن میں. اس نے کہا اور کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر مالک صاحب جیسے بڑے اہم کردار اس کولیشن میں وہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہی مسئلہ تھا کہ ہم نے بس ٹاپر اوور کرنا پیپلز پارٹی جیسے اپنے اہم آپ کو کردار بچانے اس کے لیے. کولیشن گورنمنٹ کے اندر, وہ اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے جو خرم دستگیر صاحب نے فرمایا؟ نہیں, ہم نہیں کرتے, ہم آئی ڈونٹ تھنک ہم کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے اختلافات جو بڑھنے لگ گئے ہیں اعتزاز اور صاحب. خرم دستگیر جی فرمائیے. جی میں کہہ رہی ہوں اس طرح کے اختلافات جو ہیں, پھر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات جو ہے بڑی ان ریزنیبل ہے, پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مالک صاحب کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مینگل صاحب کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو کیا اس طرح کے اختلاف, یہ بڑا اختلاف ہے, یہ چھوٹا اختلاف نہیں ہے, اس طرح کے اختلافات کے ساتھ کیا 1.25 سال حکومت پوری چل سکتی؟ چلانے کو تو چل سکتی ہے, چلنے کو اس میں ذرا میرا خیال ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے آپس میں باہمی طور پہ بھی. اور اگر فرینکلی آصف زرداری کو زیادہ اس میں اہمیت اور ڈیسیجن میکنگ رول ملا تو ہی کین پرابیبلی کیپ دی اینٹی پولز ٹوگیدر آلسو. پر اس میں مشکل وقت آئے گا, سٹریسز بہت آئیں گی میرے خیال میں, اور سٹریسز آئیں گی جب قیمتیں اور بڑھیں گی, یا انٹرنیشنل معیشت بھی تو بین الاقوامی طور پہ بھی معیشت جو ہے وہ بہت اس وقت سٹریس میں ہے. ہر طرف ہی مارکیٹس ایکسپورٹس کے لیے بند ہو رہی ہیں, اور ہماری ایکسپورٹس کی اتنی زیادہ نہیں ہے, پر امپورٹس مہنگی ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی مشکل وقت آنے والا ہے. اس میں بالکل سٹریسز اینڈ سٹرینز تو پڑیں گے کولیشن گورنمنٹ پہ, اور ان کو میرا خیال ہے احساس ہوگا ہمارے بہت سے سارے ساتھیوں کو کہ یہ ایک بڑا مشکل کام لیا ہے. بٹ اٹ از ڈویبل اگر نیت صاف اور نیک ہو, اور ملک کا فائدہ اگر سب کے ذہن میں ہو اور اپنا فائدہ نہ ہو, اور قوم کے پر بوجھ جو ہم ڈال رہے ہیں وہ اتنا امیر آدمی پہ نہیں ڈال رہے جتنا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ جی میں نے تو امیروں پہ ٹیکس لگایا. ٹیکس سارا انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ سارا غریبوں پہ جاتا ہے, سارا ان پہ پڑتا ہے, اور براہ راست پڑتا ہے. وہ بلا واسطہ ٹیکس ہوتا ہے پر براہ راست پڑتا ہے غریبوں پہ, اور اٹھایا تو ہی آپ ٹیکس بیس وہاں سے ہیں. تو یہ تو کہنا, یہ تو میں نے پہلی دفعہ ایک دیکھا ہے فائنانس منسٹر جو ہنس ہنس کے قیمت بڑھا رہا ہے 30 روپے پیٹرول کی. ایک جو قسط انہوں نے بڑھائی, دوسری قسط تھی وہ لافنگ اوے. تو
یہ اس طرح مشکلات میں پڑ جائیں گے اگر یہ سوچ رکھی کہ اپنی ذات کی سوچ رکھی اور قوم کی اور لوگوں کی نہ سوچ رکھی. اور اس میں سٹریسز آئیں گی, بہت سٹریسز آئیں گی. نیکسٹ ایئر از اے پیریڈ آف گریٹ سٹریس, اس میں کوئی مجھے ابہام نہیں ہے. رائٹ. عبدالرزاق صاحب, اسی پوائنٹ پہ سیاست کو ختم کر کے ذرا تھوڑی قانونی پیرائے پہ بھی بات کرنی ہے, قانونی پہلوؤں پہ بھی بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست کی, کہ حکومت آخر ریلیف دینے آئی تھی یا چین چھیننے آئی تھی. لیکن ذرا بات کریں گے قانونی معاملات کے اوپر بھی, کیونکہ حکومت نے آ کر نیب کے قوانین میں ترمیم کی, اور نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئیں, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تو سراپا احتجاج ہے. لیکن سوال یہ واقعی میں اٹھ رہا ہے کہ کیا اداروں کو ٹھتلیس کیا جا رہا ہے یا نہیں. نیب کی بات کریں گے بالخصوص. اعتزاز صاحب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے قوانین میں تبدیلی کی گئی, امینڈمنٹ کی گئی. اب یہاں ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کیسز, اسپیسیفک کیسز کے ساتھ مل رہی ہیں. میں آپ کو کچھ 3 مثالیں دے دیتی ہوں. سیکشن 21G, باہر سے آنے والا جو ایویڈنس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, انٹرٹین نہیں ہوگا. اس کو جوڑا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے کیس کے ساتھ, اور بھی بہت سارے کیسز ہوں گے یقیناً. اس کے علاوہ سیکشن 14 بارے ثبوت جو ہے اب وہ ملزم کی بجائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پر آ گیا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی بیسیکلی نواز شریف صاحب کے کیس کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر سیکشن 23 ابالش کر دیا گیا. اس کے اندر ایسٹ جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر سکے گا جو ایکیوزڈ ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اپنے فائدے کے لیے جو قانون سازی کر سکتے تھے جلدی جلدی کر لی ہے. اعتزاز صاحب, ڈو یو تھنک کہ بات واقعی میں درست ہے یا نہیں؟ یہ جو 3 مثالیں آپ نے لی ہیں ان کے بارے میں تو میں عرض کروں گا, پر یہ جو کمپوزٹ قسم کی کا بل آیا ہے ٹو امینڈ دی نیب آرڈیننس, اس میں پہلے تو میں عرض کر دوں 1-2 بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ملزم کو ضمانت دینے کا اختیار اب ٹرائل کورٹ کو مل گیا ہے. پہلے صرف ہائی کورٹ میں ان کو جانا پڑتا تھا, اور ریٹ کے مفقود تھوڑے سے نیرو سے دائرے میں, پتلے دائرے میں رہ کر ان کو وہ اس کو چیلنج کر سکتے تھے. اور پھر یہ ریمانڈ جو 90 دن کا تھا, یہ بڑا خوفناک ریمانڈ ہے. اس میں تو کسی کی بھی کو آپ کو کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں اگر اس کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھیں اور نیب کی یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا اتھارٹی کی کسٹڈی میں رکھیں. اس کے بعد یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑے ضروری معاملات تھے. اب یہ معاملہ ایک برڈن آف پروف کا آپ نے اٹھایا ہے. برڈن آف پروف پہ آپ کی بات قدرے درست ہے. وہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی, یہ جو ترمیم ہے یہ میاں نواز شریف کو ضرور فائدہ پہنچائے گی. حالانکہ ان کے معاملے میں یہ عرض کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود ایک احتساب ایکٹ پاس کرایا تھا جب وہ حکومت میں تھے 1997 میں. 1997 میں جو اس کے موازن شک تھی, اگر اس احتساب ایکٹ کو دیکھیں, اسمبلی کا پاس کردہ تھا اور میاں صاحب خود پرائم منسٹر تھے اور گورنمنٹ سپانسرڈ بل تھا. اس میں برڈن آف پروف جو تھا وہ میاں صاحب نے بھی ملزم پر ہی رکھا تھا, اور یہ ریئر کیسز میں سے ایک ہے جہاں برڈن آف پروف بائی دی ایویڈنس ایکٹ آف 1898 اینڈ وہ جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ آف 1947 اور 1997 کا احتساب ایکٹ ملزم پر ہی رکھا جاتا رہا ہے کہ اگر ملزم کے اثاثے بہت زیادہ ہوں اور وہ بظاہر ایکسپلین نہ کر سکتا ہو ان کی سورسز, تو بارے ثبوت اس پہ ہے کہ وہ ایکسپلین کرے, وہ منی ٹریل دے.
दूसरा आपने मामला लिया, सेक्शन आपने 21G, तीन एविडेंस मामले फ्रॉम लिए अब्रॉड। अनिका। एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड, एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड पहले तो कभी इस तरह डिस्टिंग्विश होके नहीं आया कि उसको आप नहीं ले सकते, और उससे क्या मुराद है आपकी, क्या कोई नोटिफाइड एविडेंस, क्या कोई स्वॉर्न एविडेंस, क्या किस किस्म का एविडेंस जो आप बिल्कुल पाबंदी लगा रहे हैं और यहाँ उसको इनएडमिसिबल कर रहे हैं। और इसका यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, फ़ायदा मरियम बीबी को होगा, पर और लोगों को भी इसमें, ये कोई मरियम का नाम तो इस पे नहीं लिखा हुआ, पर फ़ायदा उनको और कुलिबरी फॉन्ट वाले केस में तो यकीनन होगा। राइट। और एतजाज़ साहब, सेक्शन 23 को अबॉलिश कर दिया गया है, जिसके अंदर अब जो अक्यूज्ड है वो अपने एसेट्स को कभी भी बेच सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। इसका फ़ायदा किसको जाएगा? क्या ये भी ठीक है या ये भी गलत है? नहीं, जब तक अदालत कोई ख़ुद उस पर कदगन ना लगाए, कोई कंडीशन ना लगाए जो ट्रायल कोर्ट लगा सकती है जब एसेट्स का केस हो, तो उस वक्त तक ये बाई लॉ तो ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए कि आप पे अगर नैब ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया है एसेट्स का, तो अब आप अपनी कोई जायदाद, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते। आप बैंक अकाउंट भी सीज हो जाते हैं, ऑपरेट ही नहीं कर सकता वो बंदा, तो बग़ैर जुर्म साबित हुए वो तो उसको सिर्फ आपने कैद नहीं कर लिया, उसके हाथ पांव बांध दिए, उसका इकोनॉमिक सर्वाइवल ही शायद उसके बच्चों का और सब का इस पे मुनसर हो। तो ये तो कोई इतनी गलत बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव और अच्छी बात है कि जब तक मैन इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी ही इज़ डीम्ड इनोसेंट, ये उस प्रिंसिपल के तहत इसको जस्टिफाई बड़ी अच्छा एतजाज़ साहब, एक और सेक्शन 5E है, आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस ओवर हियर राइट नाउ। उसके अंदर ये है कि बेनामीदार की डेफिनेशन को एक्सक्लूड करके उसके अंदर से डिपेंडेंट्स और एसोसिएट्स जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है बेनामीदार के अंदर। और हम लोगों ने ज़्यादातर केसेस जो करप्शन के हुए, जिसके ऊपर आप भी बड़ी तनकीद करते रहे, मुख्तलिफ जमातों के ऊपर, मुख्तलिफ जमातों के लीडरान पर, वो यही था कि या तो बच्चों के नाम पर या फिर मुलाजमीन के नाम पर या किसी इस तरह के शख्स के नाम पर बेनामी ट्रांजैक्शंस होती रहीं। ये जो सेक्शन 5E को तब्दील किया है, ये फ्लड गेट्स नहीं खोल देगा करप्शन के? 5E में रिस्ट्रिक्ट किया है ज़रा बेनामी को, और जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, उनके तो वो आ जाएंगे एसेट्स में शुमार हो जाएंगे अगर वो अदर सोर्सेज नहीं दिखा सकते तो। लेकिन पहले भी बड़ा वाइड नेट फेंक रहा था जो नैब था, और वाइड नेट में बहुत से बिल्कुल ला ताल्लुक़ लोग भी, उनका जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता हो वो असल मुल्ज़म से, जो कि कोई सियासतदान है फॉर इंस्टेंस, तो उसके भी एसेट्स को शुमार किया जा रहा हो, तो वो वाइड नेट की वजह से इसको ज़रा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन कुल्ली तौर पर बेनामी को एलिमिनेट नहीं किया गया, पर जिस चीज़ की अब्यूज़ होती है ज़रा उसको कुछ रिस्ट्रिक्ट करने में जब लेजिस्लेचर करता है तो अक्सर तारीख़ में ये होता है कि वो ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, और इसमें मेरा ख्याल है ओवर रिएक्शन हुआ है, रद्द अमल ज़्यादा है अमल की बनिस्बत जो पार्लियामेंट की तरफ से रद्द अमल आया है। राइट। अच्छा एतजाज़ साहब, अब ज़रा बढ़ते हैं थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। 10 पॉइंट इन टाइम फैसला महफूज हो चुका है। आपने एक जगह पर फरमाया कि हालात अगर इसी तरह से चलते रहे तो, और जो ये फॉरेन फंडिंग वाला केस है इसके अंदर किसी पार्टी को अकाउंट में पैसे आने की वजह से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है। जब ये केस स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन 2014 नवंबर, अकबर एस बाबर साहब ने ये केस दायर किया और उस टाइम पर ये इलेक्शन एक्ट जो 2017 है वो नहीं था। लेकिन अब इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसका सेक्शन 212 वो 213 है, बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाली फंडिंग की पादाश में इलेक्शन कमीशन
اس سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے حکومت کو خط لکھ سکتا ہے. حکومت نے 15 روز کے اندر معاملے کو سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے اور عدالت کا ریفرنس کے اوپر فیصلہ ہوگا, حتمی ہوگا, اور پارٹی تحلیل کر دی جائے گی. اور 213 یہ کہتا ہے کہ اگر تحلیل ہونے والی جماعت پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی وغیرہ کے اندر کہیں بھی ہے تو باقی جو مدت رہے گی اس کے اندر وہ حصہ حکومت کا یا پارلیمنٹ کا نہیں رہیں گی. اب کیا ہوگا اعتزاز صاحب؟ یہ ایک بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے, بہت سارے شہر اقتدار میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پیپل آر انیبل ٹو میک آؤٹ کہ وہ پچھلے قانون کے حساب سے فیصلہ ہوگا, الیکشن ایکٹ 2017 کو سامنے رکھا جائے گا, پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا یا نہیں. جو تو ان کی انٹریز یا کنٹریبیوشنز کسی بھی پارٹی کو, یہ سب جماعتوں کو اپلائی کرتا ہے, تو میں اس کو کوئی تحریک انصاف کے یا پی ایم ایل این کے حوالے سے نہیں دیکھوں گا. سب کے کیسز اس کے سامنے آ جانے ہیں. سب جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے میں کافی ٹف ٹائم دینا ہے. تو اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ جو تو یہ 2017 کے لا سے پہلے کی انٹریز ہیں یا کنٹریبیوشنز ہیں, وہ تو پریویس لا کے تحت ہی ہو سکتی ہیں جج, اور جو اس کے بعد کی ہیں وہ اس کے بعد کی ساری ول بی ٹریٹڈ انڈر دی 2017 ایکٹ. ایک تو یہ بات ہوئی ریٹروسپیکٹیوٹی کی, یعنی مؤثر بماضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو یہ قانون بنایا گیا ہے, یہ کنٹریبیوشنز ساری دو قسم کی ہیں. ایک فارن فنڈنگ ہے اور ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ فنڈنگ ہے جس مطلب ہے کہ کوئی فارن سورس سے ہے, یا کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور دیگر باتیں ہیں, ان میں تقاضے ہیں اور پیمانے ہیں, اور ان میں اگر وہ پروہیبٹڈ یعنی ایسی فنڈنگ جس کی اجازت نہیں ہے اس میں اگر آ جائے تو وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یا گورنمنٹ وہ صرف اس حصے کو ضبط کر سکتی ہے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حوالے سے آیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں, پارٹی کے اکاؤنٹ میں. اور دوسرا یہ کہ جب یہ کیا اس کا نام ہے, یہ فارن فنڈنگ جو ہے, فارن فنڈنگ میں اگر وہ فارن فنڈنگ کا لفظ نہیں استعمال ہوا فارن ایڈڈ پارٹی ہے, ایڈ ہے, فنڈ نہیں ہے, فارن ایڈڈ پارٹی. اس کا مطلب ہے جو باہر کی امداد لے کر اپنی سیاست بھی کرتی ہو پاکستان میں, پر فارن ایڈڈ پارٹی. اب فارن ایڈڈ پارٹی کا بھی دیا ہوا ہے کسی گورنمنٹ یا کسی فارن گورنمنٹ یا فارن پارٹی سے وہ امداد لیتی ہو اور سیاست پاکستان میں کرتی ہو, اس کو لے جا کر اور آپ سپریم کورٹ میں جو آپ نے سلسلہ بتایا ہے, پہلے گورنمنٹ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کیا جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اس کا پورا ٹرائل کرے گی, جس طرح نیشنل عوامی پارٹی این اے پی کا ہوا تھا 1970s میں, پورا ٹرائل کرے گی اس سے پہلے کہ وہ اس کو ڈسولوشن اس کی ریکمینڈ کر سکے. رائٹ, تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان ادر ورڈز کافی راستے ہیں. اعتزاز صاحب اب ذرا سیاست کے طرف آتے ہیں, سیاست کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں, میری بات سنو انیکا, میں اس کے بارے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ پارٹیاں سیاسی جماعتیں بھی مقدس چیزیں ہیں, ان کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ ہر طرف دھکے ہی پڑتے رہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنگو ہی رہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے, یہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے کہ ایسے قانون جس سے ڈسولوشن ممکن ہو وہ بڑا اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے اور بڑا نیرولی اپلائی کیا جائے. اس کو پھیلانا نہیں چاہیے, اس کو کم تر کرنا سب جماعتوں اور جمہوریت کے بھی حق میں ہے اور سارے پاکستان کے اور اداروں کے سیاسی جماعتیں بڑی مقدس ہیں. ہم تو یہاں کہتے ہیں یہاں کوئی مقدس گائے ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ سیاسی جماعتوں کو مقدس گائے بنانے تو نہیں لگے؟ نہیں, اس لحاظ سے میں نہیں کہتا ہوں کہ اتنی مقدس, وہ مقدس گائے اس کو کہا جاتا ہے جو ابو دی لا ہے. میں ابو دی لا نہیں کہہ رہا ہوں, میں قانون سے بالا تر نہیں کہہ رہا ہوں, پر ایک تقدیس ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی.
یہ لوگ ورکرز یہ بڑی مار کھاتے ہیں، بڑی یہ لوگ کوئی تنخواہ نہیں لیتے. ورکر جو ہے، جو کاڈر ہے، وہ آپ دیکھیں پارٹیز کا کتنی محنت کرتا ہے، اور وہ کوئی سرکاری افسر نہیں ہوتا جو بڑے جلسے بھی کرتا ہے، اور وہ ساتھ وہ ایک جذبے سے چلتا ہے، وہ ایک لیڈرشپ سے انسپائر ہو کے چلتا ہے، وہ ایک لانگ مارچ کے ساتھ چلتا ہے. تو وہ پیدل چل رہا ہوتا ہے ساتھ اس کے لیڈر. میں تو چونکہ 2 لانگ مارچز لیڈ کی 2007 اور 2008 اور 2009 میں، آپ کو پتہ ہے کتنا عقیدے کے ساتھ ہوتے ہیں جو لوگ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بی بی شہید کے جس طرح جلسے اور جلوس ہوتے تھے اور جیالے جس طرح ہوتے تھے، یہ ان کی تقدیس ہونی چاہیے. ان کو ذرا احترام سے ان کا ہونا چاہیے، ان کے جذبے کی ریکگنیشن ہونی چاہیے. Right. Atazaz Ahsan Saab, thank you very much for joining me in the show. It was a pleasure, like always, having you in the show. ناظرین، قانونی یا سیاسی معاملات یا پھر معاشی معاملات، پاکستان کو اس وقت شدید استحکام کی ضرورت ہے، اور استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک اداروں کو مضبوط کیا جائے، سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اکنامک پالیسی، لانگ ٹرم اکنامک پالیسی طے کر لی جائے. اعتزاز احسن صاحب نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف آج اشارہ کیا پروگرام میں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.